कहूंगा जी। बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था कहां पे? वॉशिंगटन में। तालिबानों ने जो है ना वो जाकर पेंटागन और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को टारगेट किया था। और मैं चाहूँगा जब आप आगे बढ़ें तो ज़रूर करंट अफेयर्स से और इन सारी सिचुएशंस को पढ़ा करें। ये आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें बड़ा काम करेंगी। इस वाक़ये को देखकर मैं एक बात सीखता हूँ। दुश्मन हमेशा किसी भी मुल्क पर जब काबिज होना चाहते हैं, वाई दे आर इंटरेस्टेड टू अटैक ऑन देयर कैपिटल। क्यों दुश्मन हमेशा, या अगर हम अहदे अतीक की बात करते हैं तो बादशाहों की निगाहें हमेशा किसी भी मुल्क के ऊपर हमला करने से पहले उसके कोर पर, उसके कैपिटल पर, उसके दारुल हुकूमत पर क्यों होती थी? क्योंकि जब उसका दारुल हुकूमत कब्जे में आ जाए, मुल्क ऑटोमेटिकली उसके कब्जे में आ जाता है। उस दौर में हर बादशाह की निगाह यरूशलेम पर होती थी, क्योंकि अगर यरूशलेम कब्जे में आ गया तो सारा मुल्क उनके मती हो जाता। इसी तरह इब्लीस की हमेशा निगाहें हमारे कैपिटल, हमारे दिल पर लगी होती हैं। अगर दिल कब्जे में आ गया तो सारे असाब उसके कंट्रोल में आ जाते हैं। आए आज जरा आपको थोड़ा अटेंटिव होना पड़ेगा, जल्दी जल्दी से हवाले निकालेंगे। हम देखेंगे अमसाल की किताब, उसका 23 बाब और उसकी 26 और 27वीं आयत। और जो पहले निकाले वो जरूर खड़ा हो गए, बल्कि बैठे हुए भी पढ़ दें। पानी। अमसाल की किताब 23 बाब 26 और 27 आयत। आज देखते हैं हमारी बेटियां बाइबल पढ़ने में तेज हैं या बेटे। जी प्लीज। आमीन। ऐ मेरे बेटे अपना दिल मुझको दे। बुजुर्ग सुलेमान अपने बेटे को ये कह रहा है कि अगर तू अच्छे तरीके से बादशाहत करना चाहता है, अगर तू एक अच्छा हुक्मरान बनना चाहता है, अगर तू जिंदगी में खूब कामयाब होना चाहता है, अगर तू चाहता है कि तेरी लीडरशिप के नीचे लोग एक अच्छी जिंदगी गुजारे, तो अपना दिल मुझे दे दे। यानी कि अपना ये दिल अपने खुदा को दे। वो अपनी जिंदगी का वो एक्सपीरियंस अपने बेटे के साथ शेयर करता है। बुजुर्ग सुलेमान की 700 बीवियां और 300 हरमैन थी। 1000 वुमेन्स। He had been playing with 1000 वुमेन्स। वो अपने बेटे को ये तलकीन कर रहा है कि किस तरह मुझसे ज्यादा अपने दिल को फेंक नहीं सकता। आपको पता है, अगर आप बुजुर्ग सुलेमान की हिस्ट्री पढ़ेंगे, उस दौर में कभी लड़ाई नहीं हुई, उस दौर में कभी जंग नहीं हुई। वो जिथे जाता सी सोरे बना आंदा सी। और वो 700 बीवियां आम औरतें नहीं थी, वो शहजादियां थी। 700 औरतों से उसने जब शादी की, उनके साथ उसने अपना दिल लगाया, तो वो सब अहले ईमान नहीं थी। उनमें वो गैर अकवाम भी थी जो बुत परस्त थी, जो बदी और गुनाह की तरफ, तो ऐसे नाखुदाओं को मानती थी जो बुत थे, जो बाल थे, बलीम थे, इस्तरात थे। क्योंकि उसने अपना दिल उन औरतों से लगाया। और बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है कि औरत को खुदा ने ये बरकत बख्शी है कि वो मर्द के दिल को कायल करती है। आज जब हम इस आयत को पढ़ते हैं और हम सीखते हैं कि बुजुर्ग सुलेमान कैसे अपने बेटे को समझा रहा है कि तूने फाशा, क्योंकि फाशा गहरी खंदक है और बेगाना औरत तंग गड़ा है। आज बहुत से नौजवान कहते हैं आई फेल इन लव, आई फेल इन लव। दुनिया में आप 14 जब फरवरी आता है गालबन, वैलेंटाइंस डे, हम बड़े बड़े दिल देखते हैं बाजारों में,
ہم اکثر کپلز کو دیکھتے ہیں, نوجوانوں کو کالجز میں, یونیورسٹیز میں دیکھتے ہیں, وہ بڑے بڑے دل جو ہے وہ لے کر دوسروں کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. جتنا آج بالی ووڈ میں, ہالی ووڈ میں, جتنا سوشل میڈیا میں, جتنا آج ہمارے نوجوانوں کے اندر ایک ورڈ کامن ہے, آئی لو یو, اتنی ہی دنیا کے اندر فحاشی اور اتنی ہی نفرت پائی جاتی ہے. آج جتنا لوگوں کو شوگر ہوتا جا رہا ہے, لوگ اتنے ہی کڑوے ہوتے جا رہے ہیں. آج جتنے لوگ آئی لو یو کہتے ہیں, اتنی ہی ہیٹ پائی جاتی. اور اس نفرت کا اظہار آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی بیٹیوں کے ساتھ کیوں اور کیوں ایسا ہو رہا ہے. کیونکہ انسان آج انسانیت سے پیار نہیں کرتا. اگر آپ کے دل میں پیار ہوتا اور اگر انسان کے دل میں پیار ہوتا تو وہ کبھی ایسے کام نہ کرتا. خدا سب ہماری بہن بڑے اچھے طریقے سے پوچھا کہ خدا کو کیا چاہیے, پیچھے نے کسی نے کہا جان. تو میں نے کہا یہ پوچھیں یہ جان کہتا کسے ہے. خدا کو کیا چاہیے؟ خدا کو آپ کا دل چاہیے. خدا کو دنیا میں زبور 24 میں لکھا ہے زمین اور اس کی ساری معموری اسی کی ہے. ابلیس اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اگر تو سجدہ کرے تو یہ ساری شان و شوکت میں تجھے دے دوں. جسے بنایا ہے اسی کو کہہ رہا میں تجھے دے دوں. لیکن خداوند یسوع مسیح اس کا مقابلہ کلام سے کرتے ہیں. آج اگر آپ اس نوجوانی کی حالت میں اگر خدا سے دور ہے, خدا کے کلام سے خالی ہے, تو پھر آپ کس چیز سے مقابلہ کریں؟ آپ پھر کیسے اس شخص کا مقابلہ کریں گے جو آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا؟ میرے ساتھ دیکھیں پہلا سلاطین اس کا 11 باب اور اس کی 2 آیت. سلاطین متی تو بعد وہ کوئی ڈھونڈ رہے ہیں جی جس نے نکالا ہے ضرور پلیز پڑھیں بیٹا, پلیز آپ. سلیمان انہی کے عشق کا دم تو غیر قوموں کی طرف. آج ہماری بیٹیاں, آج ہمارے بیٹے غیر قوموں میں جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا. ہسبینڈ جا رہا ہے مسجد اور بیوی جا رہی ہے چرچ, شوہر جا رہا ہے چرچ اور بیوی جا رہی ہے مندر. لیکن کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ تو غیر قوموں میں نہ جانا, کیونکہ جب آپ بیل کو بیل کے ساتھ بندہ دیکھیں تو تبھی یہ ایک جوڑا کہلاتا ہے. اور آپ پرانے ادوار میں دیکھیں جب ٹریکٹر نہیں تھا, ٹیکنالوجی نہیں تھی, تو کیا کیا جاتا تھا کہ ان ہل کے لیے استعمال کیا جاتا اور ان دونوں کو اس لیے باندھا جاتا کیونکہ ان کی طاقت, ان کی قد و قامت, ان کا زور, ان کی عقل, ان کی سمجھ, ان کا زاویہ, ان کا چلنا ایک جیسا تھا. اس لیے لکھا جو ہل پہ ہاتھ رکھ کے پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے وہ میری بادشاہت کے لائق نہیں ہے, کیونکہ اس کو آپ زمین میں جتنا گہرا اس کو آپ چلائیں گے اتنی نرم مٹی ہوگی اور اتنی مسئلے خراب ہو جاتے. ساری رات فون پر کیا ہوا جی, ہم دل کے ہاتھوں مجبور ہو گئے. آپ دل کے ہاتھوں تب مجبور ہوتے ہیں جب آپ کا دل خدا کے ساتھ نہیں لگا ہوتا. آپ دل کے ہاتھوں تب مجبور ہوتے ہیں جب آپ کا دل خدا کے کلام سے خالی ہے. بزرگ داؤد کہتا ہے میں نے تیرے کلام کو, دل سب چیزوں سے ہلا باز اور لا علاج ہے, اس کو کون دریافت کر سکتا ہے؟ اگر کوئی سائنسدان کہے میں نے دل کے بارے میں دریافت کیا تو ایسا نہیں, یہ ہلا باز ہے. اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے تو وہ خدا کے کلام کو جھوٹا ثابت کر رہا ہے, اور ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن اس کے منہ کی باتیں
ہرگز نہ ٹلیں گی. میں دل کے بارے میں پڑھ رہا تھا, اس کے سٹرکچر کے بارے میں, تو مجھے بڑی چیزیں سیکھنے کو ملی. دل جو ہے اس کا 7 سے 15 اونس کے مطابق اس کا سائز ہوتا ہے, اور اس کا وزن جو ہے تقریباً 200 سے 245 گرام کا. یہ دن میں 2000 گیلن آپ کے جو بلڈ ہے باڈی کے اندر اس کو سرکولیٹ کرتا ہے, اور 2000 گیلن کو اگر لیٹر میں کنورٹ کیا جائے تو یہ بنتا ہے 7571 لیٹر ایک دن میں. یہ 72 مرتبہ 1 منٹ میں دھڑکتا ہے, اور ہر دن میں یہ 1,00,000 مرتبہ دھڑکتا ہے. خدا نے اسے ایسے سسٹم پر ایڈجسٹ کیا کہ تھوڑا سا پریشر اوپر نیچے ہو تو کہتے ہیں جی بی پی لو یا بی پی ہائی ہو گیا. اور آج دل کی بیماریاں بھی بہت ہیں. جسے دل کی بیماری لگ جائے وہ درست نہیں ہوتی, کیونکہ اس کا علاج کر پانا مشکل ہوتا ہے. ہم جب کسی شخص کو جاننا چاہتے ہیں یہ زندہ ہے یا مر گیا تو ڈاکٹر اس کے گردوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں. کہاں پہ؟ دل پہ, کیونکہ دل کے اندر زندگی ہے. پھر اگر ہم اس کی 10ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے, میں خداوند دل و دماغ کو جانچتا اور آزماتا ہوں تاکہ ہر ایک آدمی کو اس کی چال کے موافق اور اس کے کاموں کے پھل کے مطابق بدلہ دوں. خدا ہمیشہ انسان کے, یہاں پر خدا اگر آج نگاہ کر رہا ہوگا تو یہ نہیں دیکھ رہا ہوگا کہ کون سی بیٹی نے آج نیا ڈریس پہنا یا پرانا. خدا یہ نہیں دیکھ رہا ہوگا کہ کون آج نئے شوز پہن کر آیا یا پرانے شوز پہن کر آیا ہے. خدا آج یہ نہیں دیکھ رہا ہوگا کہ کون زیادہ اونچی آواز میں گیت گا رہا ہے, لیکن خدا یہ دیکھ رہا ہوگا کہ کون دل کے ساتھ آج میرے حضور حاضر ہے. کیونکہ خدا آپ کے دل پر نگاہ کرتا ہے, خدا آپ کے دل کو جانچتا ہے, خدا آپ کے دل کا متلاشی ہے, وہ آپ کے دل کے دروازے پر دستک دیتا ہے. اور جس طرح ہماری بہن کہہ رہی تھی کہ جب ہم کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو ہمیشہ ہمارے اندر سے ایک آواز آتی ہے. کلام مقدس میں ہمیں یہ امثال کی کتاب میں غالباً دیکھنے کو ملتا ہے کہ آدمی کا ضمیر خدا کا چراغ ہے. جب آپ کوئی غلط کام کرتے ہیں تو آپ کا دل تیز تیز دھڑکتا ہے. کوئی لا توڑ دیتے ہیں, کسی پولیس والے کے ساتھ بدتمیزی کی, یا آپ کو پتہ ہے کوئی ایسا آفینس کیا آپ نے, آپ کا دل دھڑکتا ہے. کسی کو گالی دی یا کسی کے لیے برا سوچا, کسی کے لیے برے خیالات, تو پھر کیا ہوتا ہے, آپ کا دل دھڑکتا ہے. اور ہم اگر کسی کو اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو بھی ہم کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ دل سے. جیسا میں نے پہلے بات کی, ویلنٹائنز ڈے آتا ہے تو بڑے بڑے لوگ دل پریزنٹ کرتے ہیں, لیکن یہ دل صرف ان کے لیے نہیں ہونے چاہیے جو آج ایک بدی ہماری نوجوانوں کے اندر پائی جاتی ہے. یہ دل آپ کے ماں باپ کے ساتھ آپ کا لگنا چاہیے, جو آپ کے لیے خاک چھانتے ہیں, جو آپ کے لیے دھور, سردی, گرمی اور بارش کے اندر. شاید آج ہماری قوم بہت مشکل کے اندر زندگی گزار رہی, وہ گندے سے گندے کام کو بھی محنت اور مشقت سے اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہماری اولاد کو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, میں مانتا ہوں کہ صرف ایک ہی پروفیشن میں پھنسے رہنا بری بات ہے, لیکن چوری کرنے سے یہ بہتر ہے, زنا کرنے سے یہ بہتر ہے, کسی کا ڈاکہ مار لینے سے یہ بہتر ہے کہ اگر وہ آپ کے لیے صفائی کرتے ہیں, وہ آپ کے لیے کسی کی گندگی کو صاف کرتے ہیں, آپ کے لیے کسی کے برتنوں کو دھوتے ہیں, لیکن یہ اس سے بہتر ہے. وہ اس لیے نہیں کرتے کہ وہ ایک اچھی زندگی گزار سکیں, وہ اس لیے کرتے ہیں کہ کل کو آپ ایک اچھی زندگی گزار سکیں. یہ دل آپ کے ماں باپ کے لیے ہونا چاہیے. کتنا اچھا ہو کہ ویلنٹائنز ڈے کے دن ہم اپنے ماں باپ کے لیے اس طرح کا اظہار کر رہے ہوں. ہم اپنی بہنوں, اپنے بھائیوں کے لیے, اپنے ٹیچرز کے لیے, ان پاسبانوں کے لیے جو سارا سال ہمیں سکھاتے ہیں. ہاں یہ بھی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج میرا خیال ہے ہمیں اپنے پیرنٹس کو کہنا چاہیے ول یو بی مائی ویلنٹائن. اپنی ماں کو کہنا چاہیے. ساری زندگی ماں باپ ہمارے ساتھ نہیں رہتے, ساری زندگی انہوں نے ہمارے ساتھ کھڑے نہیں رہنا.
ایک وقت آنا ہے کہ وہ ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں گے. بہرحال ہم آگے چلتے ہیں. چونکہ خدا انسان کے دل کو جانچتا ہے. آج بہت سے نوجوان ہیں جو کالج، یونیورسٹی، سکول، جاب کا کہہ کر گھروں سے تو نکلتے ہیں، لیکن وہ وقت کہیں اور سپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ بھی ایک بہت بڑی بدی ہے، یہ بھی خدا کے حضور ایک بہت بڑا گناہ ہے. کیونکہ خدا نہیں چاہتا کہ ہم ناپاکی کے اندر زندگی گزاریں. خدا نہیں چاہتا کہ ہم بدی کے اندر زندگی گزاریں. آج بہت سی بیٹیاں، بہت سے نوجوان صرف دنیاوی کچھ چیزوں کے لالچ کی خاطر اپنا ایمان، اپنا جسم، اپنی عزت، اپنی جوانی کو لٹا دیتے ہیں. عیساؤ کا کس کس کو پتا؟ عیساؤ کوئی بتا سکتا؟ بہن پلیز اگر آپ عیساؤ کا واقعہ اس میں سے نکالیں تاکہ ہم اس کے اوپر بات کر سکیں، پھر میں آگے لے کر چلوں گا. عیساؤ کون تھا؟ اور اس نے صرف دال کی لالچ کے خاطر اپنے کریکٹر کو بیچ دیا. آج ہماری بیٹیاں جہاں جاب کرتی ہیں ان کا خیال ہوتا ہے کہ جس معاشرے میں رہتے ہیں ہم بچ نہیں سکتے، لیکن ایسا نہیں ہے. اگر آپ کی زندگی سے یسوع کے لہو کی خوشبو آ رہی ہے تو وہ لوگ جو گناہ کی بدبو کے اندر رہتے ہیں وہ اس خوشبو کو ضرور محسوس کریں گے. اور آپ کو خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا. نکال لیا والا، اگر آپ پلیز اس کو پڑھ دیں تو. اور اس کی 27ویں آیت سے ہم پڑھیں گے. اور وہ لڑکے بڑھے اور عیساؤ شکار میں ماہر ہو گیا اور جنگل میں رہنے لگا. اور یعقوب سادہ مزاج ڈیروں میں رہنے والا آدمی تھا. اور اسحاق عیساؤ کو پیار کرتا تھا کیونکہ وہ اس کے شکار کا گوشت کھاتا تھا. اور ربقہ یعقوب کو پیار کرتی تھی. اور یعقوب نے دال پکائی اور عیساؤ جنگل سے آیا اور بے دم ہو رہا تھا. اور عیساؤ نے یعقوب سے کہا کہ یہ جو لال لال ہے مجھے کھلا دے کیونکہ میں بے دم ہو رہا ہوں. اسی لیے اس کا نام ادوم بھی ہو گیا. تب یعقوب نے کہا تو آج اپنا پہلوٹے ہونے کا حق میرے ہاتھ بیچ دے. عیساؤ نے کہا دیکھ میں تو مرا جاتا ہوں، پہلوٹے کا حق میرے کس کام آئے گا. تب یعقوب نے کہا کہ آج ہی مجھ سے قسم کھا. اس نے اس سے قسم کھائی اور اس نے اپنا پہلوٹے ہونے کا حق یعقوب کے ہاتھ بیچ دیا. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے پلوٹے ہونے کے کریکٹر کو بیچ دیتا ہے. آج ہم بھی ہیں جو صرف موبائل فون کی خاطر غیر قوموں کے ساتھ کر لیتے ہیں. صرف میک ڈونلڈ اور کے ایف سی میں کچھ عرصہ برگر اور ایسے فاسٹ فوڈ کھانے سے ہم اٹریکٹ ہو جاتے ہیں. ہم لوگوں کی مہنگی گاڑیاں دیکھ کر اٹریکٹ ہو جاتے ہیں. ہم لوگوں کے بینک بیلنس کو دیکھ کر اٹریکٹ ہو جاتے ہیں. اور یاد رکھیے گا میری بیٹیوں، اکثر ہماری بیٹیوں کو ہمیشہ اس حوالے سے اٹریکٹ کرتی ہیں. اور میں نے ایسی بیٹیوں کو دیکھا ہے، میں نے ایسے بیٹوں کو دیکھا ہے جنہوں نے صرف کچھ عرصے کی عیاشی اور زندگی کے اس لطف سے لطف اندوز ہونے کے لیے مسیح کا انکار کیا. وہ غیر قوموں میں چلے گئے. بعد میں ان کی زندگی میں نے دیکھا ہے وہ خودکشی اور مرنے کی دعائیں اپنے لیے کرتے ہیں. میں نے ایسی بہت سی بیٹیاں دیکھی ہیں. کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے لالچ نہیں کرنا، کیونکہ لالچ بھی بت پرستی کے مترادف ہے. آج ہم نے اپنے دل کی حفاظت کرنی ہے. آج ہم نے اپنے دل کو بچانا ہے ایسی بری خواہشوں سے، ایسے منصوبوں سے، ایسے برے خیالات سے. کئی نوجوان ہیں جو چرچ میں اس غرض سے نہیں آتے کہ وہ دعا کریں، وہ اس غرض سے نہیں آتے کہ وہ خدا کا کلام سنیں، بلکہ وہ اس لیے آتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ یہ چرچ نہیں ہے، یہ ماڈل ٹاؤن پارک ہے جہاں پر وہ ڈیٹ کے لیے جا رہے ہیں، جہاں پر وہ ایک دوسرے کو دیکھنے اور اشارے کرنے کے لیے جا رہے ہیں. جب آپ زندگی میں ایسا کریں گے، آپ کی زندگی میں ایسی بدیاں اور کمزوریاں ہوں گی، تو آپ اپنے دل کو کیسے بچا سکیں گے؟ پھر آپ کیسے اپنے دل کو ایسے گناہوں سے روک سکیں گے؟ کیونکہ دل
ہیلا باز اور لا علاج ہے. اسے کون دریافت کر سکا؟ اسے آج خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ وہ آپ کے دل کے دروازے پر اپنے کلام سے، اپنے مناد کی صورت میں آپ کے دل کے دروازوں پر دستک دیتا ہے. اے میری بیٹی، اے میرے بیٹے، میں نے تیری خاطر فدیہ دیا ہے، میرا انکار نہ کرنا، غیر قوم نہ جانا، ایسی راہوں پر نہ چلنا جو تمہیں سیدھی معلوم ہوتی، کیونکہ کلام میں سکھاتا ہے ایسی راہیں بھی ہیں جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی لیکن ان کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں. میں پڑھ رہا تھا بزرگ ایوب کو 31ویں باب کی پہلی آیت، بڑی پیاری بات لکھی ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے عہد کیا ہے، پھر میں کسی کنواری پر کیوں کر نظر کروں. آج کئی ایسی بیٹیاں اور بیٹے ہیں جو اپنی نظر کو پاک نہیں رکھ پاتے. میں نے کئی میرڈ لوگوں کو دیکھا، کسی دی سونی، کاش میں بھی 2 سال بعد ہی کر لیندہ، کاش مجھے بھی ایسی بیوی مل جاتی. کئی بیویوں کو سنا ہے تسی بھی او دے وانگو ڈریس کریا، کپڑے پایا کرو، او دی وانگو لگیا کرو. آپ کو جو خدا نے دیا ہے that is perfect for you. آپ کو خدا نے جیسا بنایا ہے that is perfect for you، کیونکہ خدا جو کرتا ہے اسے کوئی بدل نہیں سکتا. نکال لیا؟ کتنوں نے نکالا ہے؟ دوسرا پترس 3 باب 17 اور 18 آیت. اور اب میں چاہوں گا بیٹیوں میں سے کوئی پڑھ کر سنائے. آمین. کیا کرنا ہے ہم نے؟ ہوشیار ہو تاکہ ویکینڈ دعا بھی ہوندی ہے، میں 24 گھنٹے جو گانے بھی چل دینے. ہمیں شفا ان پانی کی بوتلوں سے نہیں ملنی، اور آج ہمیں ان شفاؤں کے پیچھے نہیں، ہمیں شافی کے پیچھے جانے کی ضرورت ہے. آج ہم نے یہ جاننا ہے کہ جو وقت ہم برکتوں کو ڈھونڈنے میں ضائع کر رہے ہیں وہی وقت ہم نے اس خدا کی ماننے میں لگا دینا ہے، تو یہ برکتیں ہمارے پیچھے چلنا شروع کر دیں گی اور ہم کبھی کسی رانگ ڈاکٹرائن کا، کسی رانگ تھیولوجی کا حصہ نہیں بنیں گے. آج بہت سے نوجوان ہیں، ان کی میں نے اکثر ایکسپیرینس کیا ہے 16 سال کے خدمت کے تجربہ میں. مجھے ایک دفعہ کال آئی، پادری صاحب میرے لیے دعا کریں. اور میں نے بڑے عرصے سے 5 سال سے میں دعائیں کروا رہی ہوں لیکن میرا کام نہیں ہو رہا. میں نے اپنے استادوں سے سیکھا ہے کہ جب بھی آپ کام کریں تو با مقصد طریقے سے کریں. میں نے کہا بیٹا کس مقصد کے لیے دعا کرنی ہے؟ اس نے کہا پادری صاحب میں نا کسی کو پسند کرتی ہوں تو میرے لیے دعا کریں میری شادی ہو جائے. میں نے کہا جی بہت اچھی بات ہے، پسند کرنا بری بات نہیں، لیکن اس میں ماں باپ کی مرضی اور خدا کی مرضی کا ہونا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. میں نے کہا بیٹا مجھے 2 چیزیں بتائیں، آپ کے پیرنٹس راضی ہیں؟ اس نے کہا نہیں. میں نے کہا وہ رشتے میں آپ کا کیا لگتا ہے؟ کہتی ماموں لگتا ہے. میں نے کہا میں تو حیران ہوں، 5 سال جس شخص نے آپ کے لیے دعا کی کبھی اس نے آپ سے نہیں پوچھا آپ کس مقصد کے لیے دعا کریں؟ آج ہم بہت سے ایسے غلط رشتوں کی طرف ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں. آج بہت سے ایسے نوجوان ہیں جو موبائل فون پر الٹی سیدھی بیہودہ فلمز دیکھتے ہیں، گانے سنتے ہیں، تصویریں دیکھتے ہیں. جتنی ٹیکنالوجی عام ہو گئی اتنا ہی گناہ بھی عام ہو چکا ہے، اتنا آسان ہو چکا ہے. پہلے کھانا منگوانے کے لیے آپ کو جانا پڑتا تھا، لیکن آج کل فوڈ پینڈا دبائیں اور آپ کے پاس. اور اسی طرح برائی ہے، آپ نے جو گناہ دیکھنا ہے، آپ نے جو گناہ تلاش کرنا ہے، سرچ کریں، کلک کریں اور وہ گناہ آپ کے سامنے. لیکن یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اپنے دل کی حفاظت خدا کے اس پیور اور کریکٹ تھیولوجی ڈاکٹرائن سے کرتے ہیں یا نہیں.
اور دوسری جو اپنے دل کی حفاظت کرنے کی ہمیں تلقین ملتی ہے، اس کا طریقہ کار ہے اپنے دل کو پاک رکھنا. آپ جب بھی چرچ میں آتے ہیں، کالج میں جاتے ہیں، بازار میں جاتے ہیں، آپ کو جب کوئی آپ کے دل میں ایسا خیال آئے، ان دا نیم آف جیزس، اس تمام گناہ کو اپنی زندگی سے دھڑا دیں. اور یسوع کے نام کے سامنے طوفان نہیں تھمتے تو برے خیالات تو بہت چھوٹی سی بات ہے. آپ کے ذہن میں جب ایسی کوئی بات آئے، کسی بہن، کسی بیٹی، کسی لڑکے، کسی آدمی کے لیے، اسے اسی وقت جھڑک دیں، کیونکہ یہ آواز خدا کی طرف سے نہیں بلکہ ابلیس کی طرف سے ہوتی ہے، جو آپ کو دنیاوی کاموں کی طرف راغب کرتی ہے. اور جب تک آپ اپنے دل کی حفاظت نہیں کرتے، آپ اگر برائی کو سننا پسند کرتے ہیں، برے کاموں میں جانا پسند کرتے ہیں، تو پھر آپ ایسا نہیں کر سکتے. کلسیوں 3:5 میں لکھا ہے، پس اپنے ان اعضاء کو مردہ کرو جو زمین پر ہے، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت اور بری خواہش اور لالچ کو جو بت پرستی کے برابر ہے. اپنے ذہنوں سے بری سوچوں، اپنے دل سے بری خواہشوں کو نکالیں، کیونکہ جو آپ کی خواہش، آپ کی ضرورت ہوتی ہے، وہی آپ کے لیے امتحان کا سبب بن جاتی ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ کیسے جب خداوند یسوع مسیح کو روح جو ہے وہ جنگل میں لے گیا تاکہ آزمایا جائے، تو 40 دن بعد ابلیس نے آ کر پہلا جو سوال کیا یا اٹیک کیا وہ کیا تھا؟ اچھا، اس نے روٹی کا ہی کیوں کہا؟ کیونکہ 40 دن سے وہ بھوکا تھا. شاید آپ کو کوئی مہنگا فون پسند آ گیا، شاید آپ کو مہنگا ڈریس چاہیے، شاید آپ شاپنگ کی بڑی انٹرسٹڈ ہے، شاید آپ پارلر جانے کی بڑی انٹرسٹڈ ہے. ماں باپ وہ خرچے پورے نہیں کر پاتے، بہن بھائی اس لیول کی ان کی اپروچ نہیں ہے، لیکن آپ کو چاہیے، آپ کو چاہیے. اور ہر خواہش گناہ کو جنم دیتی ہے. اپنے ماں باپ کے تابع ہونا سیکھیں، اپنے دل کو اپنے خدا سے لگائیں، اور بزرگ داؤد کی طرح کہیں، میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا. اگر آپ اپنے دل کی باغبانی اور نگہبانی نہیں کرتے تو ابلیس گھومتا پھرتا کسی بھی صورت میں وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. آج کل کیا ہوتا ہے، میں اکثر دیکھتا ہوں، یسوع ہم تیرے لہو کو مانگتے ہیں اور ہمارے گھر کے چاروں گرد تیرے لہو کی باڑ لگ جائے، ابلیس کسی طریقے سے نہ آنے پائے. آمین. ادھے گھنٹے بعد پھر ہوتے ہی موبائل فون کھولتا ہے، یوٹیوب چل دیے، وہ پھر وہ دوار والوں نہیں آتا، یوٹیوب والوں اندر آ جاتا. ایسی ہے. ایک کنویں سے 2 قسم کا پانی نہیں نکلتا، ایک میان میں 2 تلواریں نہیں آ سکتی. یا تو یسوع کا نام لے لیں یا پھر اس کا انکار کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ اگر آپ توبہ پر توبہ کرتے تو آپ مسیح کو اعلانیہ ذلیل کرتے ہیں. اور آج کا یہ چھوٹا سا آپ کے لیے سیشن اس بات کے لیے آپ کو انکریج کرتا ہے کہ آپ کی زندگی میں ابھی آپ نے بہت آگے بڑھنا ہے. آپ نوجوان ہیں، بہت سی ایسی آزمائشیں، بہت سے ایسے لوگ، بہت سے ایسے حالات، بہت سے ایسے انوائرمنٹ آپ کی زندگی میں آئیں گے. کل کو آپ نرسنگ فیلڈ میں جائیں گی، آپ ڈاکٹرز بنیں گے، آپ انجینئرز بنیں گے، لیکن آپ نے اپنے دل پر اس کے پاک لہو کے پہروں کو بٹھانا ہے، اپنے آپ کو اس کے پاک روح کے تابع کرنا ہے. کیونکہ جب آپ پاک روح کے تابع ہوں گے تو پھر ابلیس کسی طور سے آپ کو کسی بھی آزمائش میں گرانے کے قابل نہیں ہوگا. خداوند آپ سب کو یہ برکت دے. اور میں چاہوں گا آخر میں اگر کوئی آپ کا کویسچن ہے تو ضرور مجھ سے پوچھیں، اور اس کے بعد میں گزارش کروں گا انتظامیہ سے کہ وہ آ کر دعا کریں اور پھر جو کنٹینیو کر سکیں. اوکے، دیٹس فائن. اوکے، گاڈ بلیس یو. آئی ہوپ کہ پادری صاحب کا زور اور ان کی توانائی آپ چاہیے. مجھے ایک کوشچن میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں یوتھ سے، بیکاز آئی ایم پریچر
तो वो बातें आ जाती हैं बार बार। हम अपने जज्बात कहाँ छुपाते हैं जी? बार बार पादी साहब ने जो अपना सेंट्रलाइज किया अपने टॉपिक को, वो था हार्ट, दिल। बाइबल मुकद्दस के अंदर मैं आपको एक कहानी छोटी सी विद इन मिनट्स कि यरू की कहानी आपने सुनिए आपने, यरू की दीवारें गिर गईं। कौम बनी इज़राइल ने एक बड़ी फतह जो है बगैर जंग लड़े पा ली, क्योंकि खुदावन उनके दरमियान था। लेकिन बाइबल मुकद्दस में वेरी नेक्स्ट जेरिको, यरू की दीवारों के गिरने के बाद कौम इज़राइल के अंदर एक शख्स था जिसका नाम इंग्लिश में उसको कहते हैं एकन्स, अक्कन उसका नाम। अक्कन ने खुदा के खिलाफ गुनाह किया, जिस बात से खुदावंद ने उसको मना किया। एंड ही हैव ए हिडन सिन, पोशीदा गुनाह। आज आप भी जब अपने अंदर कोई चीज छुपा लेते हैं, पेरेंट्स को नहीं पता, मदर को नहीं पता, आपके बॉयफ्रेंड का, आपकी गर्लफ्रेंड का, आपकी चोरी का, आपके ड्रग्स का, आपकी नाफरमानी का, वॉट एवर यू आर डूइंग, याद रखें मेरी बात, केयरफुल। आप सोचते हैं कि कोई नहीं, उन्होंने अपने बॉस से लोग गवा दिए, आप अपने रिश्ते गवा देंगे, माँ भी जाएगी, बाप भी जाएगा। मैं अपने चर्च की